नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। पिछले हफ्ते हम ये समझ रहे थे कि सब कॉन्शियस को, ताकत शऊर को पावरफुल बनाने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि हम कोशिश के बावजूद अपने ख्यालात को रोक नहीं पा रहे हैं, हम शऊर में रह नहीं पा रहे हैं। नमाज में कोशिश करते हैं कि ख्यालात रुक जाए, रुक नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि हमारा ताकत शऊर बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ है, तो उसकी वजह से हमारी कोशिश पूरी नहीं हो रही, रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो अब क्या करना पड़ेगा कि जिस वजह से ताकतवर हो रहा है उसकी ताकत को ख़त्म करना पड़ेगा, उसकी सप्लाई लाइन को तोड़ना पड़ेगा, ताकि वो ज़रा कमज़ोर हो, वो अपने वो औकात पे आ जाए, मतलब जो उसका होना चाहिए जितनी ताकत उतनी हो, ताकि हम जो चाहते हैं वो हम कर पाए, हम अपने ख्यालात से निकल जाएं। तो तीन चीज़ें मैंने बताई थी कि तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से ताकत शऊर पावरफुल होता है, जिसमें नंबर एक, नेक्स्ट स्लाइड, गुनाह। गुनाह की वजह से सब कॉन्शियस पावरफुल हो जाता है। क्यों हो जाता है? थोड़ा सा रिपीटेशन करके फिर आगे चलते हैं। गुनाह की वजह से सब कॉन्शियस पावरफुल, ताकत शऊर पावरफुल। क्यों? क्योंकि गुनाह करने की वजह से डिप्रेशन लगता है, और वो जो है आदमी जो है जो शऊर जो है उसका जो है उससे दूर हो जाता है एक तरीके से। शऊर कब काम करता है? इंसान शऊर में कब होता है? जब वो प्रेजेंट में होता है, हाल में होता है, ठीक है। अगर वो हाल में ना हो तो वो शऊर में नहीं होता, तो वो सब कॉन्शियस में चले जाते हैं। अगर ज्यादा इस्तेमाल होगा सब कॉन्शियस तो वो पावरफुल हो जाएगा। जिस तरह हम सब कॉन्शियस को शऊर में रहेंगे तो शऊर ताकतवर होगा, सब कॉन्शियस में ज्यादा रहेंगे तो वो ताकतवर होगा। तो गुनाह हमें सब कॉन्शियस ले जाते हैं, ताकत शऊर में ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? क्या वजह इसकी कि गुनाह कब हुआ? माजी में हुआ, और गुनाह हमारे दिल में स्या नुक्ता हो गया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल कि गुनाह दिल को किसी न किसी तौर पर परेशान रखते हैं, परेशान करते हैं दिल को, ठीक है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? गुनाह क्या है? जो तेरे दिल को खटके। अब किया तो मैंने कल था ना, खटक रहा कहाँ है? आज। तो वो मुझे कहाँ लेके जा रहा है? एक्चुअली माजी में लेके जा रहा है। मुझे माजी की चीजें जब याद आएंगी तो मैं हाल में नहीं हूं। अच्छा, ये लाजिम नहीं है कि मुझे बाकायदगी से याद आ रही है, कल की बातें मुझे बाकायदगी से याद आ रही है, ऐसा लाजिम नहीं है, लेकिन मेरा दिल बेचैन है। वजह क्या है? कि वो मेरे दिमाग में पिन लग गई है, मुझे चुभ रही है, वो बेचैनी है, परेशानी है, और मुझे कभी कभी पता ही नहीं होता कि किस चीज की बेचैनी है। गुनाह कितने किस्म के? दो किस्म के। कौन कौन से? कबीरा और सगीरा। और कैटेगरी दो में कौन कौन सी? हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद। तो
हुकूक अल्लाह के कौन कौन से गुनाह होते हैं? कबीरा सगीरा और कबीरा। हुकूक इबाद के कौन से होते हैं? कबीरा। सगीरा नहीं होते। क्यों? कबीरा और सगीरा का फर्क क्या है? हम किसको सगीरा कहते हैं और किसको कबीरा कहते हैं? कि सगीरा गुनाह नेकियों से साफ हो जाते हैं, माफ हो जाते हैं। नेकी करने से सगीरा गुनाह मिट जाते हैं। वुजू कर लो, हाथ के गुनाह, पैर के गुनाह, चल के जाओ, गुनाह माफ। मुहर्रम का रोजा रख लो 1 साल, है अरफा का रख लो 2 साल, मुख्तलिफ पैकेजेस है ना कि भाई ये कर लो, ये माफ, ये कर लो, इससे गुनाह माफ। कितने सारे ऑफर्स हैं। तो ये कौन से गुनाह माफ होते हैं? जितने भी ऑफर्स होते हैं सगीरा। लेकिन कबीरा नेकी से माफ नहीं होते, नेकी से माफ नहीं होते। तो कबीरा के लिए क्या चाहिए होती है? तौबा चाहिए होती है। शर्त उसकी तौबा है साफ करने के लिए उसको। तो हुकूकुल इबाद जो है वो क्या नेकी से माफ हो जाएंगे? हुकूकुल इबाद की गुनाह नहीं हो सकते। क्या दलील है इस बात की? नहीं, ये दलील नहीं है। जब तक उनका हक उनको नहीं दिया जाएगा जी, ये माफ नहीं। दलील ये है कि जब तक अल्लाह ताला हुकूकुल इबाद वाले मामला जो हैं वो माफ नहीं करेगा, जब तक बंदे से उसका मामला ना क्लियर हो जाए। चाहे वो यहाँ क्लियर हो, चाहे वो वहां क्लियर हो। अगर यहाँ क्लियर नहीं होता तो वहीं क्लियर करना पड़ेगा। और वहां क्लियर कैसे होगा? नेकियां दे के, कि इस बंदे की नेकियां उसको दे दी जाएगी। ठीक है, तो इससे क्लियर होगा। हाँ, और अगर नेकियां खत्म हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि फकीर कौन है? तो साहबा ने कहा कि जिसके पास माल न दौलत उसके वो फकीर है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मेरी उम्मत का फकीर कौन होगा? कि जब वो क़यामत वाले दिन आएगा तो नेकियों के पहाड़ लेके आएगा। रोजा, नमाज, ज़कात, सदकात, बहुत सारी नेकियां लेके आएगा वो। और फिर उसके बाद जब उसको जाने लगेगा तो कुछ लोग आ जाएंगे कि भाई हमारा इसका मामला है। क्या मामला है? मिसाल के तौर पे मारा था, गाली दी थी, हक मारा था, ठीक है, जो भी जितने सारे जो उसके मामलात होते हैं हुकूकुल इबाद से, उसने हमारे साथ जुल्म किया, ज्यादती की, हमारा हिसाब हो, हमें बदला दिया जाए। तो अल्लाह ताला क्या करेंगे कि उस बंदे की नेकियां बांटना शुरू कर देंगे उन लोगों के दरमियान। अब नेकियां खत्म हो जाएंगी, वो पहाड़ की पहाड़ नेकियां खत्म हो गई, लेकिन लोग अभी भी खड़े हुए हैं। तो अब क्या किया जाएगा कि जो जिनका मामला है उनके भी कुछ गुनाह होंगे। जाहिर बात है कोई भी मासूम तो है नहीं नबी के अलावा। तो उन लोगों की जो गुनाह है, उन लोगों के जो गुनाह हैं वो इसके सर पे डाल दिए जाएंगे, उनको हल्का कर दिया जाएगा। और फिर इसके पास क्या रह गया? सिर्फ गुनाह रह गए और ये जहन्नुम में चला जाएगा। कितना बड़ा फकीर आदमी होगा। अल्लाह के नबी ने कहा मेरी उम्मत का मुफलिस तरीन आदमी। लफ्ज क्या है उसमें? मुफलिस तरीन। तो ये इस बुनियाद के ऊपर हुकूकुल इबाद के जितने भी मामलात हैं वो कबीरा गुनाह है। और आपको तो पता है कि छोटी चीज का असर छोटा, बड़ी चीज का असर बड़ा। तो गुनाह है और वो दिल में खटकता है, दिल को परेशान करता है, सिया नुक्ता करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि छोटा गुनाह किया, सगीरा गुनाह किया तो पिन लगी छोटी जो कम तकलीफ देती है, लेकिन कबीरा गुनाह किया तो पिन है मोटी जो ज्यादा तकलीफ देगी, जो यहां पे भी ज्यादा तकलीफ देती है, जो आखिरत में भी ज्यादा तकलीफ देती है। यहां तक क्लियर है बात? अब मैं आपको एक रिसर्च सुनाता हूं। माइंड साइंस वालों ने एक
ان کی تحقیق ہے یہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کا جن جن لوگوں سے تعلق ہوتا ہے انہوں نے ان کو 8 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے, تقسیم کر دیا کہ ایک انسان کا کس کس سے تعلق ہوتا ہے جی, کس کس سے ہوتا ہے؟ بیوی بچوں سے ہوتا ہے, کسٹمر سے ہوتا ہے. ہاں, ایک ترتیب سے چلتے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے, ٹھیک ہے, ایک انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے, پھر ماں باپ ہو گئے, پھر بیوی بچے ہو گئے, پھر نیبر رشتہ دار, نیبر ہو گئے, پڑوسی ہو گئے, رشتہ دار یعنی کہ بہن بھائی اور باقی کے, اور پھر ملازم ہو گئے, ماتحت ہو گئے, باسز ہو گئے, ان سے تعلق ہوتا ہے. اور وہ آگے ہے نا, ابھی انسانوں میں سے جو ہے آپ سے بھی تعلق ہوتا ہے سب, ہاں اللہ کے بعد سب اس کس سے ہوتا ہے؟ نفسانی خواہشات اس کی جو ہوتی ہے اس سے. نہیں, اس سے تعلق نہیں. ایک انسان کا تعلق ہے اللہ سے اور اس کے بعد اپنے آپ سے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ساری چیزیں تعلق ہی چل رہے ہیں. اس میں پڑوسی بھی آ گئے, رشتہ دار بھی آ گئے, اور استاد ہیں, شاگرد ہیں, راستے کے ساتھی ہیں, ٹھیک ہے, کسٹمرز ہیں, آجر اور تاجر جو سارے ہیں, یہ سب ان سے تعلق ہوتا ہے. پھر جانور سے ہوتا ہے, جانوروں سے بھی تعلق ہوتا ہے انسان کا, اور پھر پودوں سے بھی تعلق ہوتا ہے. ان سب سے تعلق ہے. تو انہوں نے ان سب کو 8 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا, اور ہر ایک کا انہوں نے نام دیا ڈائنامک. یاد کرنے کی, لکھنے کی ضرورت نہیں, بس سمجھنے کی بات ہے. ایک ڈائنامک ہے, یعنی کہ ایک کیٹیگری میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو رکھا کہ یہ ایک ڈائنامک ہے. اللہ تعالیٰ ایک ڈائنامک ہے. ایک امیجیٹ فیملی, بیوی بچے, یہ ایک ڈائنامک ہوگا. اسی طریقے سے انہوں نے سب کو 8 ڈائنامکس میں ڈیوائڈ کر دیا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان نے ان 8 میں سے کسی کو بھی کسی بھی قسم کا نقصان پہنچایا تو وہ اپنے اندر ایک دشمن پیدا کر لیتا ہے. ایک دشمن پیدا کر لیتا ہے جو اس کو چھوڑتا نہیں ہے, اور وہ اس کو ٹیز کرتا رہتا ہے کہ تم نے غلط کیا, تم نے غلط کیا. ان میں سے کسی کو بھی کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے پہ وہ اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا, چاہے وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے, پھر بھی نہیں معاف کرے گا. اپنے آپ کو کیسے نقصان پہنچاتا ہے؟ نماز بھی پڑھی, کسی سے وعدہ, یہ تو اللہ کا حق ہے, یہ تو اللہ کے حقوق ہے. کسی سے وعدہ کیا, یہ تو کسی اور کا حقوق ہے. زیادہ کھانا, اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا. مجھے معلوم ہے کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے, پھر بھی میں نے کھا لی, تو میں نے کس کو نقصان پہنچایا؟ اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. تو میں اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کروں گا. سر اس کیفیت میں ہمیں ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ مجھے نہیں کرنا. اسی صورت میں لا علمی میں تو کہتے نا اللہ تعالیٰ گناہ نہیں لکھے جاتے نا, لیکن علم حاصل کرنے کی سہولت ہو اور پھر نہ کرے تو پھر لا علمی حجت نہیں ہے. بات کلیئر ہو؟ تو مجھے علم ہے کہ یہ کھانا میرے لیے نقصان دہ ہے, میں پھر بھی کھا رہا ہوں اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے, تو میں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو, تو میں اپنے آپ کو نہیں معاف کروں گا. اپنے اندر میں ایک دشمن پیدا کر لیا جو مجھے ٹیز کرتا رہے گا, تم نے غلط کیا, تم نے غلط کیا. اس کو ایک مثال سے اور سمجھیے. ہر انسان ٹو ڈوز بناتا ہے. ٹو ڈوز کا مطلب کہ کام ہوتے ہیں, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے کسی سے ملنا ہے, کسی کی خیریت پوچھنی ہے, میں نے اس کو میل کرنی ہے, اس کو سپلائی دینی ہے, اس کو پیمنٹ دینی ہے, اس سے وصول کرنا, کچھ بھی جو ہے یہ کام میں نے کرنے ہیں. تو ہمارا کیا روٹین ہے جو ہم بناتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے کل پرسوں, تو کیا ہم سارے کام اس کے مطابق کر جاتے ہیں؟ نہیں. تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ پینڈنگ ہوتے ہیں نا. اگر جو کمپیوٹر میں لکھتے ہیں, کمپیوٹر میں جو لکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ جب اوور ڈیو جاتے ہیں, وہ دن گزر جاتا ہے, وہ ٹائم گزر جاتا ہے, وہ کیسے ہو جاتے ہیں؟
ہائی لائٹ جو ہوتا ہے لال ہو جاتے ہیں نا, تو لال خالی وہ کمپیوٹر پہ نہیں ہوتے, وہ لال اندر بھی ہو جاتے ہیں, وہ اندر بھی لال ہو جاتے ہیں, اور وہ لالی جو ہے نا تنگ کرتی ہے, وہ تنگ کرتی ہے, وہ نہیں چھوڑتی, وہ انسان کو بے چین رکھتی ہے, اور اس کو خیال بھی نہیں ہوتا میں کیوں بے چین ہوں, اور وہ بے چینی جو ہے نا اسی وجہ سے ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, ایک دن ہوش آیا, جوش چڑھ گیا, اور اس دن بیٹھ گئے, جتنے کام تھے نمٹا دیے, جو کرنے تھے کر لیے, جو نہیں کرنے تھے ان کو کینسل کرا, اور جب کام کرنے کے بعد فارغ ہوئے کیا فیل ہوا ہے؟ ریلیکسیشن ہوئی, ہلکا پھلکے ہوئے. کیوں ہلکے پھلکے ہو گئے؟ وعلیکم السلام. کیوں ہلکے پھلکے ہو گئے؟ کیونکہ بوجھ تھا دماغ پہ, بوجھ تھا, وہ بوجھ اتر گیا, کیونکہ وہ تنگ کر رہا تھا مجھے. اس کو ایک انگلش میں کہتے ہیں کیا تھا وہ؟ اسٹریس تھا. میں اسٹریس میں ہوں. بھائی کیوں اسٹریس میں ہوں؟ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے, ایک وجہ اپنے آپ کو. اور آپ ایک بات اور بھی نوٹ کیجئے اپنی لائف کے حساب سے, پلان بناتے ہیں. پلان بنانے میں تو الحمدللہ ہم ماسٹر ہیں, اچھی بات ہے کہ کم از کم یہ کام تو کر رہے ہیں. پلان بنایا کہ میں نے صبح اٹھ کے واک پہ جانا ہے, پہلے مسجد جاؤں گا, نماز پڑھوں گا, وہاں سے واک پہ جاؤں گا, وہاں سے یہ کروں گا, پھر یہ کروں گا, پھر یہ کروں گا. پلان بنایا ہوا ہے. ایک کام صبح نہیں ہوا, کہیں نہیں. چلو میں اس کو نہیں کہتا, وہ بڑی بات ہے. نماز پڑھ لی, واک پہ نہیں گئے, واک پہ نہیں گئے. آپ مجھے بتائیے ذرا سوچ کے کہ جب ایسا ہوتا ہے کہ جب پہلا کام نہیں ہوا تو بعد کے کام اسی ترتیب سے ہو جاتے ہیں. کبھی ہو جاتے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ اس پہلے کام کو مینیج کر لیا کہ ٹھیک ہے اس کو بعد میں کرنا. نہیں, پہلے کام کو مینیج نہیں کرا, پہلے کام کو کیا ہو گیا, چھوڑ گیا وہ پینڈنگ کس لیے ہوا. ایک پلاننگ کس سے ہوا اس کی بات نہیں ہو رہی ہے, پلاننگ سے ہو گیا اس کی بات نہیں ہو رہی, لیزینس کی وجہ سے کسی وجہ سے وہ ہو گیا ہے. تو پھر باقی کام بھی ڈسٹرب ہوتے, موڈ نہیں ہوتا, صرف وہ کام کر رہے ہوتے جو کہ کرنا ضروری ہے, اس کی بغیر چارہ نہیں ہے, تو وہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جہاں جس کو جو ٹالنا, یہ بھی عام ہے نہیں ہمارے یہاں, کاموں کو ٹالتے نا. کون سے کاموں کو ٹالتے ہیں؟ جن کو ٹال سکتے ہیں انہیں کو ٹالتے ہیں, تو جن کو ٹال سکتے ہیں. تو جب ہم یہ ایک کام نہیں کرتے تو ہم جن کو ٹال سکتے ہیں ان کو ٹالتے ہیں, وہ باقی کام نہیں ہوتے. اس کو آپ اگر اب تک نوٹ نہیں کرا ہے تو آج کے بعد نوٹ کر کے دیکھیے گا کہ جس دن پہلا کام اگر گڑبڑ ہو گیا, نہیں کیا, تو وہ گلٹ پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد دوسرے کام کرنے نہیں دیتی. چیک کریں, اگر ایک کام, نماز کس وجہ سے نکل گئی, سونے, اس کون سے سونے کی وجہ سے, لیزینس, یعنی کہ کیا ہوا, اگر کبھی ہو گئی تو ایک الگ بات. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو باقی دن میں اس کا افیکٹ ہوتا ہے. اس کو ہم نے کیا کہا ہے, ابھی تو ہمارے چل رہے ہیں نا ملاقاتیں, تو انشاءاللہ رہیں گی, تو اس کو آپ اگلے جو ہفتے جو ہے نا اس کو نوٹ کر ہی کہہ سکتے ہیں اور مجھے بتائیے گا, ٹھیک. تو اگر کوئی چیز ہم ٹالتے ہیں, اگر ہم کوئی چیز ٹالتے ہیں, اپنے وقت پہ نہیں کرتے, تو اندر ہمارے پن لگ جاتی جو ہمیں چبھتی رہتی ہے اور ہمیں وہ بے چین رکھتی ہے. تو مجھے بتائیے کہ جب بے چین رکھے گی ہم کانشیس میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ وہ ہمیں بار بار کھینچ کے کہاں لے کے جا رہی ہے؟ سب کانشیس میں. کچھ کام ایکسیپشنز بھی ہیں اس میں, بالکل ہے. جیسے ہم ایک کمپنی میں تھے, وہاں پہ ایشو یہ تھا کہ جب ٹیکس کی پریپریشن ہوتی تھی تو باسز کہتے تھے پہلے کرنا, لیکن ڈپارٹمنٹ کہتا تھا اس کی پریپریشن اینڈ ٹائم میں کریں گے, کیونکہ بہت سارے رولس چینج ہوئے ہیں. وہ جو جتنی ایکسرسائز ہوتی ہے اس میں سے 50% یا 80% ضائع ہو جاتا ہے, تو وہ پھر لاسٹ 1 ویک 2 ویک کے لیے رکھا جاتا ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے لیکن اس کو رکھا ہی اینڈ کے لیے. ہم اس کی بات بالکل بھی نہیں کر رہے ہیں. مثال ہم بات کر رہے تھے, میرے خیال میں بعد میں آئے تھے, بات یہ ہو رہی تھی کہ جس ریسرچ میں نے آپ کو سنا دی تھی, آپ نے سن لی تھی وہ, تو اس میں کیا ہے کہ اگر میں نے پلان کیا جو یہ میں نے کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو میں نے کس وجہ سے نہیں کیا,
लेजीनेस के लिए टाल दिया, नहीं कर पाया। भाई जाहिर बात है मुझे एक इससे इंपॉर्टेंट काम आ गया, उसको मैंने छोड़ दिया, तो ये इशू नहीं है, इसमें मसला नहीं है, ये प्लानिंग का हिस्सा है। मैंने प्लान किया कि नहीं जी इस वक्त मुझे ये इंपॉर्टेंट आ गया, इसको मैं बाद में करूंगा, इसको मैं भी नहीं करूंगा। लेकिन क्या हो रहा है, वो ओवर ड्यू हो रहा है, क्योंकि आपने उसको रीशेड्यूल नहीं किया, चाहे अंदर चाहे बाहर, ठीक है। तो हम उसकी बात करें जो रीशेड्यूल नहीं हुआ हुआ, और ये करना था, नहीं हो रहा, आम सी बात है। ये तो हर रोज होता है, कर सकते हैं तो भी नहीं कर पाते, टालते हैं, मूड नहीं हो रहा, दिल नहीं चाह रहा, अच्छा कल कर लेंगे, अभी हिम्मत नहीं है, अभी थक गया हूं मैं जी। सर उसकी जगह कोई बड़ा काम हो जाता है तो आपको बड़ा रिफ्रेश कर देता है, यार चलो अच्छा वहाँ नहीं गया, वो रह गया, सारी खौफ दूर हो गई, खाला आई थी उनसे मिल लिया। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो ठीक है, लेकिन उमूमी तौर पे ऐसा नहीं होता। वही वो जो उन्होंने बात की ना कि भाई कोई और काम आ गया, इसको हमने पीछे कर दिया, उसकी बात बिल्कुल भी नहीं हो रही। खाला आ गई और किसी और जगह जाना, तो वो मैंने छोड़ दिया, हम उसकी बात नहीं कर रहे। खाला नहीं आई है, अब क्यों छोड़ रहे हैं? तो बात उसकी हो रही कि खाला आए बगैर छूट रहा है। आप समझ रहे बात को, क्लियर हो रही बात ना? तो ये वो ही कहते हैं, ये उनकी रिसर्च है कि वो इंसान अपने आप को भी नुकसान पहुंचाएगा तो अपने आप को भी माफ नहीं करेगा। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, और ये सच्ची कहानी है, और सच्ची कहानी आपको पता है ना कौन सी होती है? मेरी कहानी, ठीक है, सच्ची कहानी वो होती है इस वर्कशॉप में। अच्छा, ये कहानी सुनानी तो नहीं चाहिए, लेकिन इसका एक मकसद है, इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि ये मेरी एक चोरी की कहानी है। ये आज से कोई 35-36 साल पुरानी बात है, जिस वक्त हाँ गवाह बना रहा हूँ, अब गवाह बन जाइए आप गवाह बन जाए, बल्कि दुनिया बन रही है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप उसकी फिक्र न करें। अच्छा जी, तो 35-36 साल पुरानी बात है ये। उस वक्त हमारी उम्र टीन एजेस में। अब आपको पता है ना टीन एजेस कौन सी होती है? टीन डब्बे वाली, जिसमें बहुत बोलता है आदमी, आवाज बहुत निकलती है इसमें। तो एक दिन हमने अपने दोस्तों से कहा कि आओ तुम्हें फ्री की चाट खिलाएं। हैदराबाद में एक चाट वाले की दुकान है, दिल पसंद चाट, जानते सब? देखा हुआ है भाई, दिखाना। हाँ, ये चाट वाला है, ये अभी लेटेस्ट समझिए, 1-2 साल पुरानी ये तस्वीर, दिल पसंद चाट वाला है। नहीं, ये उसके साथ कोने में जो बेकरी थी, एक सुभानी बेकरी है, शरफाबाद नहीं, हैदराबाद चौराहे पर, ये हैदराबाद में। तो हमने कहा कि चलो चाट खिलाएं, और तुम लोग एक काम करना कि खा के जाना, और इसके यहाँ पे जो ना ये खड़े हुए साहब, यहाँ पे जगह बनी हुई थी प्लेटें रखने की, ठीक है। हमने कहा तुम खाना अलग अलग होना, और उसके बाद प्लेटें रखते जाना और खिसकते जाना। मास्टर प्लानर कौन? हाँ, ठीक। तो हम लेके गए, उसके बाद सबने चाट खाई, हमने भी खाई, प्लेटें रखी, निकल गए बगैर पैसे दिए, बात खत्म हो गई। 2 साल 3 साल बाद एक दिन बड़े हो गए, थोड़े और बड़े हो गए, ख्याल आया कि हमने चाट खाई थी, पैसे नहीं दिए थे, ये तो गलत है, ये तो बुरी बात है, पैसे देने चाहिए। तो अब पैसे थे उस वक्त तो शायद नहीं होंगे, ठीक है, जब फ्री की खाई थी, अब तो पैसे हैं, और हैदराबाद जाना तकरीबन हफ्ते में तो 1 आध दफा तो होता ही था, तो जाना भी है, तो मैं जाके दे आया पैसे, नहीं दे के आया। किसने रोका मुझे? जबकि मैं चाहता हूं देना, मैं चाहता था देना, पैसे मौजूद है, इतने पैसे भी नहीं है, फिर भी नहीं जा पाया। किसने रोका? मेरी अना ने, मेरी अना ने रोका कि मैं जाऊं और जाके बताऊं, फेस करूं। हाँ, तो शर्मिंदगी, इसको शर्मिंदगी अना है, ये वो शर्म नहीं है, ये ईमान वाले हिस्से वाली शर्म नहीं है, ये अनाओं की शर्म है।
کہ میں جا کے بتاؤں, میں اپنی غلطی مانوں, میں اقرار کروں, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز نے مجھے روکا, میں نہیں گیا. لیکن مجھے یاد کیوں آیا, مجھے یہ بات یاد کیوں آئی ہے؟ کیونکہ پن لگی ہوئی تھی. میں نے تو صبح سے شام تک 10 کام ہوتے ہیں, سال میں 10 کام کرے, کچھ اور یاد نہیں آ رہا. یہ کیوں یاد آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ پن لگی ہوئی تھی کہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے, غلط کیا. نہیں دیکھ آیا. دن گزرتے گئے, سال گزرتے گئے, 40 سال عمر, 40 سال کراس کر گیا, نہیں پیسے دے کے آیا. اور پیسے کچھ نہیں, نہیں, کوئی ویلیو نہیں ان کی. لیکن یاد آتا رہا, یاد آتا رہا. ہاں جی, ہاں کتنے کی ہوگی اس وقت؟ صحیح بات ہے, یہ بات آپ اگر 35-37 سال پرانے لگا رہے ہیں تو 3 روپے 5 روپے بس, اس سے کیا ہوگی, ایسے تھی. تو خیر, تو میں ایک دن اس ادارے میں گیا ہوا تھا, تو جہاں میں کہا نا ڈرل کرتا تھا, تو انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا کہ آپ ذرا کاپی پینسل لیجیے اور ایک کام کریے کہ اس میں آپ نے لکھیے کہ آپ نے آج تک جتنے بھی غلط کام کیے ہیں نا وہ لکھیے. میں نے کہا نہیں, میں تو صاف انکار کر دیا, میں تو نہیں لکھوں گا, اور وہ بھی آپ کے سامنے. میں تو اپنے آپ کو نہ بتاؤں اور آپ کیا وہ لکھیے. میں نے صاف منع کر دیا, میں نہیں لکھوں گا. تو کہنے لگے اچھا چلے ایک کام کریں, جو آپ لکھ سکتے ہیں نا وہ لکھیں. میں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے. تو پھر میں نے یہ والا واقعہ لکھا. اچھا, اس میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ کیسے لکھنا ہے آپ نے, ایسے نہیں لکھ دینا, اس کا طریقہ بتایا. کہنے لگے کہ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ آپ نے کب, کہاں, کس کے ساتھ کیا کیا. کب, کہاں, کس کے ساتھ کیا کیا, مطلب کتنا نقصان پہنچایا, کیا نقصان پہنچایا. 4 کاف ہو گئے, ہے نا. جیسے بچپن میں کھیلتے نا, کیا کہتے ہیں, نیم, پلیس, اینیمل, تھنگس. تو بالکل اس طریقے سے کہنا کب, کہاں, اس طرح لکھنا ہے ہم نے. اور دوسری بات یہ نہیں لکھنا کہ میں نے کام کیوں کیا. میرے پاس پیسے نہیں تھے, پہلے اس نے مجھے مارا, اس نے مجھے یہ کیا تو میں نے یہ کیا. کچھ نہیں لکھنا. آپ یہ سمجھتے نا کہ آپ نے غلط کیا, یہ کام غلط کیا آپ نے, بس آپ نے وہ لکھنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے اندازے سے اس وقت بھی اندازے سے لکھ دیا کہ اتنے سال بعد, اتنے سال پہلے, اور یہ ان کو میں نے اتنے کا نقصان پہنچایا. بات ختم ہو گئی, لکھ دیا میں نے. وہ دن تھا ہفتے کا, سیٹرڈے, اور سیٹرڈے کو بچوں کے ساتھ باہر نکلنا ہوتا تھا اس وقت. اچھا, یہ بتانا بھی ضروری ہوتا ہے, اور ابھی لائف جا رہا ہے. پچھلے ہفتے تو مسئلہ ہو گیا نا, آپ صحیح کر رہے تھے جو آپ کہہ رہے تھے کہ اس کو بند کر دو. ہاں, کیونکہ یہ میری بیگم صاحبہ نے سن لیا, بلکہ وہ کہتے نا خود ہی اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری. میں چاہتا تھا وہ سن لیں, لیکن مجھے خیال نہیں تھا کہ وہ یہ والا بھی سنیں گی جو میں نے بات کی تھی. تو میں نے گھر جا کے کہا کہ وہ تم نے سنی تو نہیں آج کی ورک شاپ. کہنے لگی کیوں, ہاں تم مت سننا, تم بالکل نہیں سننا, ابھی لگاؤ. یہ بھی آپ کو میں ٹرک بتا رہا ہوں, سنانے کی کوئی چیز. تو خیر, تو اس کے اندر کیا ہوا کہ میری بیگم غصہ ہوتے ہیں بڑی کہ آپ بتاتے ہیں کہ ہم ہفتے کو بچوں کے ساتھ جاتے تھے, تو لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اب بھی لے کے جاتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں, تم فکر نہ کرو, میں بتا دوں گا, سب کو بتا دوں گا, میں اب نہیں لے کے جاتا, پہلے تھا لے کے جاتا تھا. خیر, تو سیٹرڈے کا دن تھا, بچوں کو لے کے جانا تھا. تو باہر نکلے, پروگرام تھا کہ رائٹ سائڈ پہ جائیں گے نا,
اور بہادرآباد لیفٹ سائڈ پہ. تو لیفٹ سائڈ گاڑی چلی گئی لیفٹ سائڈ پہ. تو سب کہنے لگے کہاں جا رہا ہے؟ میں نے وہ کام ہے. میں نے گاڑی روکی اور پہنچ گیا اور پوچھا کہ وہ یہاں پہ 25-30 سال پہلے، یہ تقریباً بات ہو گئی کوئی 5-6 سال ہو گئے اس بات کو، تو 25-30 سال پہلے یہاں پہ وہ جو صاحب ہوتے تھے وہ کہاں ہیں؟ بھائی معلوم تو ہونا کہ اسی کی دکان ہے، بیچ باچ کے چلا گیا. تو وہ کہنے لگے وہ میرے والد صاحب ہیں اور وہ رات کو دیر سے آئیں گے دکان پہ. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، بندہ زندہ بھی ہے الحمدللہ اور ابھی اسی کی دکان ہے. پھر میں نے پوچھا کہ وہ چاٹ کی پلیٹ کتنے کی ہے؟ اس نے بتایا اتنے کی. تو میں نے حساب لگایا کہ اتنی پلیٹیں کھائیں تھی، جو بھی تھا ایک اندازہ تھا، کنفرم تو پتہ نہیں تھا. تو اس کے بعد اچھا ایک بات انہوں نے مجھ سے کہی تھی، جو ہمارے وہ جو کوچ تھے نا، کہنے لگے جتنا آپ نے نقصان پہنچایا ہے نا اتنا واپس نہیں کرنا، بلکہ اس سے زیادہ کرنا ہے. جتنا زیادہ آپ کر سکتے ہیں اتنا زیادہ کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو حساب لگایا کہ کتنا کرنا ہے دینا. میں نے کہا اصل میں ہم نے چاٹ کی پلیٹ چاٹ کھائی تھی، پیسے نہیں دیے تھے، تو یہ آپ پیسے رکھ لو. کہنے لگا ہمیں یاد نہیں ہے. میں نے کہا مجھے یاد ہے. خیر اس نے پیسے رکھ لیے. وہ پیسے دے کے آیا ہوں اور میں بیٹھا ہوں تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے سکون، پن نکل گئی ہے، بالکل سکون. تو جب تک پن نہیں نکالیں گے تو سکون کہاں سے ملے گا؟ خیالات کیسے رکیں گے؟ پریشانی رہے گی. تو پن نکالنا ضروری ہے. اور حقوق العباد کی پن تو سب سے موٹی ہوتی ہے. کیوں موٹی ہوتی ہے؟ سب سے حقوق اللہ میں تو اللہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں سارے، اگر شرک نہیں ہے تم آسمان بھر کے گناہ لے آؤ، زمین سے آسمان بھر کے لے آؤ تو میں ہو سکتا ہے معاف کر دوں، ہو سکتا ہے میں معاف کر دوں گا. شرک نہیں ہونا چاہیے. لیکن حقوق العباد میں معاملہ معاف نہیں کروں گا. اچھی اگر یہ پنیں بے شمار ہوں جن کا کوئی پتہ ہی نہ ہو، بالکل آ رہا ہے. اگر پھر نہیں یہ آپ کو جواب میرے ضرور پوچھے گا. جی بعض پن ہم شیئر نہیں کر سکتے، ایسا غلطی ہوتی ہے، اس کے لیے کیا سمجھا؟ تو بعض پن شیئر نہیں کر سکتے. معاملہ کس کا ہے؟ ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے؟ حقوق العباد کا ہے. تو شیئر کرنے کو کس نے کہا ہے آپ سے؟ سر جس طرح آپ نے پیسے دیے اور ایک سکون حاصل کر لیا، اس کو بتا دیا اپنی غلطی مان لی، اور کسی کی ذات کو ٹھیس پہنچائیے اس سے معافی. اور اس کو پتہ بھی نہیں، اس کا زخم کو ریدنا. آ رہا ہوں زخم کو ریدنے والی بات جو میں بتا رہا ہوں، میں یہ بھی آتا ہوں. میں تو بات کیا ہو رہی تھی کہ حقوق العباد کی پن اس سے بھی موٹی ہوتی کیونکہ معاف نہیں ہوتی. اور ظاہر بات ہے اپنے آپ کو تکلیف پہنچا کے آدمی زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے. ہم کسی جانور کو کٹتا ہوا دیکھتے نا ہمیں اتنی پریشانی نہیں ہوتی، ہمارا دل نہیں ہوتا. لیکن کسی انسان کو دیکھتے نا تو ہمیں کچھ ہوتا ہے، جبکہ ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہیں تب بھی کچھ ہوتا ہے. تو جب ہم اپنے انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو ہم کیسے اپنے آپ کو معاف کر سکتے؟ ایک عالم تھے یہاں پہ یوگنڈا چلے گئے، انہوں نے ورک شاپ کی. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ایک دن نماز پڑھنے گئے یہاں پہ رحمان مسجد. واپس آئے تو باہر ایک آدمی کو ملنے آیا ہوا تھا تو سگریٹ پی رہا تھا. سنا تھا میں نہیں واقعہ آپ کو؟ اچھا سگریٹ پی رہا. تو وہ گئے ان کے پاس، کہنے لگے کہ یہ جو آپ کے سگریٹ پینے سے جو ہے نا مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے. اب وہ کہنے لگا شاید تکلیف ہو رہی ہے کہ اس کے دھوئے کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ انسان ہیں، میں انسان ہوں، اور آپ میں اور میں ایک رشتہ ہے، ہمارا ایک رشتہ ہے، اور آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور آپ کو نقصان پہنچتا دیکھ کے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. تو اس کو اچھا نہیں لگا ہوگا، لیکن اس نے معذرت کری اور یہ کرا اور سگریٹ بجھائی. تو بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تعلق ہے، میرا ایک انسان سے تعلق ہے، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو مجھے بھی پہنچتی ہے. تو وہ تکلیف میں پہنچا ہوں تو مجھے نہیں پہنچے گی، پھر کیا
زیادہ تکلیف پہنچے. تو حقوق العباد والا معاملہ بہت ہے. اور حقوق العباد میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم ان کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں؟ کیا کیا ہو سکتی ہیں جی؟ جیسے کسی کا مال کھا جانا. اچھا کھایا نہیں ہے، ڈیلے ٹیکٹکس، یہ بھی زیادتی ہے. الحمدللہ ایک ساتھی یہاں ورک شاپ کر رہے تھے، یہاں پر ٹائر فورڈمن کی دکان ہے. انہوں نے ورک شاپ کے بعد بتایا ان کے کہ انہوں نے سب کو بلا کے پیسے دے دیے. انہوں نے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بس ٹھیک ہے الحمدللہ. تو خیر، تو یہ ڈیلے ٹیکٹکس، اس کے پیسے کھا دینا، اس میں کچھ گڑبڑ کر دینا. کچھ لوگ تو ایسے بھی کرتے ہیں کہ مال منگاتے ہیں اور اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ڈھونڈتے ہیں، کچھ نکل آئے، بس اس کی بنیاد پہ پھر جو ہے وہ پیسے کم کراتے ہیں. ان کا چل بھی جاتا ہے، ان کو پرابلم نہیں ہوتی، ان کو نقصان نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ بھی ایک ذاتی کی بات ہوتی ہے. خیر، اور کس طرح کرتے ہیں؟ زمینوں میں وراثت نہیں دے نہیں رہے، کھا گئے، لیٹ کر رہے ہیں. اور کس طرح کرتے ہیں؟ گالی دے دی، تہمت لگا دی، بہتان لگا دیا، یا پھر غیبت کر دی. انڈائریکٹ بھی یہ سارے حقوق اور لمبی لسٹ ہے یہ. لیکن غیبت بھی حقوق العباد میں ہے کہ اس کو نقصان پہنچایا. میں غیبت کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت عام ہے، عورتوں میں زیادہ، مردوں میں بھی عام ہے یہ غیبت کرنا. تو اس لیے میں یہ پوائنٹ کر رہا ہوں کہ غیبت بھی بڑا موٹی پن ہے. اور غیبت کتنا بڑا گناہ ہے جی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں جی؟ اس کی وہ سلائیڈ نہیں ہے والی جی. کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اب اس بات کے اندر 3 کرائیت ہے. کیا؟ سب سے پہلے انسان کا گوشت، دوسرا مردار، تیسرا بھائی. یعنی کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ. یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے، اور وہ ہم سے غیبت ہو جاتی ہے لیکن ہم معافی نہیں مانگ پاتے. کیوں نہیں مانگ پاتے؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ اصل میں وہ مسئلہ یہ نہیں ہے. کیا چیز روکتی ہے ویسے؟ اناکونڈا. نہیں، اناکونڈا نہیں رکتا، بلکہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر ہم جا کے بتائیں گے کہ بھائی ہم نے تمہاری غیبت کی ہے تو کیا ہوگا؟ اس سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے. اور دیکھیں نا، تعلقات بھی تو کتنی اہمیت کی چیز ہے. صلہ رحمی ہونی چاہیے. قطع تعلق ہو گیا، تعلقات خراب ہوگا، یہ تو بہت بڑا نقصان ہے نا. تو ہم اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، ہم تو توبہ کر لیتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ جسٹیفیکیشن ہے، اپنے دل کو بہلانے کے لیے ہے. کوئی تعلقات خراب نہیں ہوتے. اتنے کیسز ہیں، میں آپ کو بھی 2-4 سناتا ہوں. میں اتنے کیسز ہیں، کوئی تعلقات خراب نہیں ہوتے، بلکہ تعلق پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے. اور معافی مانگنا کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے، اس کے بغیر معاملہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور حدیث سناؤں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایک دن وہ ایک غلام تھا جو سویا ہوا تھا. کوئی بات ہوگی تو انہوں نے اس غلام کے متعلق کوئی بات کری. غلام اٹھا تو انہوں نے بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ پوچھو وہ کچھ کھانے کو کچھ ہے. تو وہ غلام آیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ مجھے بھیجایا، انہوں نے کہا کچھ کھانے کو، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان سے کہو کہ تم نے ابھی ابھی تو گوشت کھایا ہے. وہ یہ میسج لے کے واپس آیا اور انہوں کو بتایا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تم نے ابھی ابھی تو گوشت کھایا ہے. وہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو کچھ کھایا نہیں. تو پہنچ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ایسی بات ہوئی اور آپ نے کہا ہے کہ ابھی گوشت کھایا. کہ اللہ نے ہاں، اب تم نے اپنے بھائی کی بات کی ہے اور وہ گوشت مجھے تمہارے دانتوں میں نظر آ رہا ہے. تو دونوں ڈر گئے اور فوراً کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس غلام سے جا کے کرو، اس غلام سے کرو. ابھی کون ہے یہ دونوں؟ کون ہیں؟ نبی کے بعد ٹاپ موسٹ شخصیت ہے، ان کا رتبہ، ان کا ہر چیز ٹاپ موسٹ ہے. اور کیا کس سے کہہ رہے ہیں دعا کرانے کے لیے؟ نہیں، اللہ کے نبی سے مغفرت کے لیے کہہ رہے تھے نا. امام کائنات سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کر دیں. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، غلام سے کراؤ کیونکہ معاملہ اس کا ہے، معاملہ اس کا ہے، اس سے کراؤ. تو وہ گئے، انہوں نے ظاہر بات ہے معافی مانگی. تو جب ان کا معاملہ جو ہے یہ معافی کے بغیر نہیں ہوگا، تو آپ مجھے بتائیے کہ ہمارا کیسے ہوگا؟ اور اس سے کوئی کچھ نقصان نہیں ہوتا. غلام کو بھی نہیں پتا، اس غلام کو بھی معلوم نہیں تھا. غلام تو سو رہا تھا. تو حدیث کے جو الفاظ ہیں تو وہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کو چیک کرائیں. شیخ عبد الولی نے باقاعدہ اس کو مجھے بھیجی تھی، ہم نے لگائی ہے نہیں، تو اس کو خیر سلائڈ بنائیں گے کیونکہ اس میں بہت سے لوگوں نے اس کو سنی ہوئی نہیں ہوتی ہے یہ والی حدیث. اب وہ کہتے ہیں تعلقات خراب نہیں ہوتے، اچھے ہو جاتے ہیں. جیسے یہ بنا رہے ہیں ویڈیو، تو وہ ایک نوجوان تھا، وہ ویڈیو بنانے کے لیے آیا تھا، بیٹھا ہوا تھا. اچھا اب یہ خالی ویڈیو نہیں بنا رہے، سن بھی تو رہے ہوں گے نا. تو وہ سن بھی رہتا ہے. جب یہ ٹاپک ہوا تو ابھی مجھے سب بعد میں بتا رہے ہو. تو اس نے سوچا کہ میں سر کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہوگا، کچھ تعلقات خراب نہیں ہوں گے، تو میں چیک کرتا ہوں، ٹرائی کرتا ہوں. تو کہنے لگا کہ میرا ایک دوست تھا، تو میں نے اس کی بڑی غیبت نہیں کری تھی، بلکہ میں نے تو اس کے معاملات دوسروں سے جھگڑا کرایا تھا باقاعدہ، خالی غیبت نہیں کری تھی، اس سے بھی بڑا معاملہ کیا تھا. تو کہنے لگا میں نے اس کو میسج کیا کہ یہ تمہارے ساتھ یہ ہوا، یہ سب میں نے کیا تھا، اس کے پیچھے میرا ہاتھ تھا، اور تم مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو. مجھے احساس ہو گیا جو بھی اس نے میسج بنا کے یہ بھیجا، معافی مانگی اس سے. کہنے لگا 10 منٹ بعد اس کا میسج آیا اور کہنے لگا، اس میں لکھا تھا کہ یہ اچھا یہ تم ہو، اور اس کے بعد گالیاں، اور پھر دیکھو اب میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، اور تم سوچ سمجھ کے گھر سے باہر نکلنا. اتنا کچھ برا بھلا لکھا تھا. کہنے لگا میں تو ڈر گیا، میں نے سوچا کہ سر تو کر تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ کیا ہو گیا. خیر کہنے لگا پھر اس کے 2 گھنٹے بعد ایک میسج اور آیا اس کا، اور اس میں لکھا تھا کہ احمد یہ تو میں تمہاری غلطی کا احساس ہو گیا، یہ تو بہت بڑی بات ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب تم سے اچھا میرا کوئی دوست نہیں ہوگا. اور ویسے بھی آپ ایک بات مجھے بتائیے، ہر انسان کو کسی دوسرے رشتے میں چاہیے کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز چاہیے ہوتی ہے، بہت ساری چاہیے ہوتی ہے، لیکن ایک چیز جو میں چاہوں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اعتماد، ٹرسٹ چاہیے ہوتا ہے. اور جس کے اوپر آپ کا ٹرسٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو وہ آپ کے لیے اثاثہ ہے، وہ چاہے وہ کسٹمر کی صورت میں ہو، چاہے وہ سپلائر کی صورت میں ہو، چاہے وہ بیوی کی صورت میں ہو، چاہے وہ دوست کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اگر ٹرسٹ وردی ہے وہ یہ اثاثہ ہے، بہت بڑی دولت ہے یہ. تو اگر ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، آپ کو پتہ ہی نہیں،
اور خود آن کے بتاتا ہے اور معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی میں آئندہ انشاءاللہ نہیں کروں گا، تو آپ کا اس پہ ٹرسٹ بڑھے گا یا کم ہوگا؟ بڑھے گا. تو یہ اس سے کرنے سے ٹرسٹ بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. تعلقات خراب نہیں ہوتے، بڑھتے ہیں. ایک خاتون آئی، جب یہ ہوئی نا دوسرے تیسرے دن آئی، ورک شاپ چل رہی تھی، تو کہنے لگی سر میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا کہیے. کہنے لگی وہ میں نے جا کے اپنی ساس سے معافی مانگی. میں نے کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ رونے لگی، وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ تم ہمیں بھی معاف کر دینا. ہم نے کون سا تمہیں چھوڑا تھا؟ یہ والا جملہ تو میں نے ایڈ کرا، یعنی کہ مجھے بھی ہمیں بھی معاف کر دینا. اور بڑا اچھا ہوا. اور پھر میں نے نن سے بھی معافی مانگی اور بڑا اچھا ہوا، بڑا زبردست ہوا. اور اب ایسا لگ رہا ہے میں اتنی ہلکی پھلکی ہو گئی ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ میں ہوا میں اڑ رہی ہوں، اتنی لائٹ ہو گئی ہوں میں. تو میں نے کہا پھر آپ اکیلے اکیلے نہ اڑے، سب کو بتائیں تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ہو کہ آپ کو یہ رزلٹ آئے. اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا پھر وہ کیا کہنے لگے؟ دونوں نے تقریباً ہر ایک کا یہی ہوتا ہے، کہنے لگے اب ہم جو ہے نا لسٹ بنا رہے ہیں، لسٹ بنا رہے ہیں کس کس سے معافی مانگنی. کیونکہ پہلے ایک سے مانگنا مشکل ہوتا ہے، ایک سے مانگنا مشکل ہوتا ہے. اور یہ طاقت ہے، طاقت سامنا کرنے کی طاقت، یہ اتنا پاورفل ہو جاتا ہے پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پہلے وہ کہتے ہیں گواہ بنا رہے ہیں، ہم گواہ کیا، ہم تو ریکارڈ کرا رہے ہیں پورا، ہزاروں لوگوں کو سنا چکے یہ بات. پہلے اتنی طاقت نہیں تھی کہ کسی ایک کو بتا پائیں، اور اب ہزاروں کو سناتے ہیں. یہ تو ایک بات سنا رہے ہیں نا آپ، دوسری بھی سنا دیتا ہوں، دوسری بھی سنا. جب انہوں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ نے لکھے کہ زندگی میں کیا کچھ کیا ہے، ہاں وہ آپ نے کیوں نہیں لکھا؟ پھر اس کو لکھے آپ، اگر اتنا حوصلہ ہے آپ کے اندر. ساری چیزیں آہستہ آہستہ آئی ہے نا. ابھی ایک ساتھ آپ ساری سننا چاہتے ہیں. ابھی ورک شاپ چل رہی ہے، آپ فکر نہ کریں، آہستہ آہستہ آئی. خیر وہ ابھی دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے، اپنی ہم بتا دیتے ہیں ایک اور. پھر اس کے بعد ایک دن کیا ہوا کہ کسی سے بات ہو رہی تھی تو لگا کہ غیبت کر دی، غیبت کر دی. تو یہ احساس ہوا کہ غیبت کری تو معافی مانگنی پڑے گی. تو ہم نے ان کو فون کیا کہ بھئی خیر خیریت سب کرنے کے بعد کہ بات یہ کہ ہم سے آپ کی غیبت ہو گئی ہے تو آپ ہمیں اللہ کے لیے معاف کر دیں. کہ نہیں کیا غیبت کری؟ میں نے کہا اس کو چھوڑ دیں، یہ چھوڑ دیں. ہاں یہ نہیں بتانا کہ کیا ہے نہیں، پھر اور مسئلہ شروع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے تو اچھا میں نے کہا اس کو چھوڑیں، لیکن بس ہو گئی، انسان ہے، غلطی ہے، ہو جاتی ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ہمیں معاف کر دیا. کہہ لیں کہ ہاں معاف کر دیا، لیکن انسان کو پتہ چل جائے کیا بات ہوئی تھی، کیا ہوا تھا. کیا میں نے نہیں ٹھیک ہے بس آپ نے معاف کر دیا. یہ کیا فون بند کر دیا اور ہم نے اپنی پن نکالی اور ان کے لگا دی. ان کی کیا لگا دی؟ نہیں، اپنی پن نکال کے ان کے لگا دی. اب وہ فون بند کرنے کے بعد کیا سوچ رہی ہوں گی کہ میں نے کیا ایسا کام کیا ہے، غلطی کیا ہوگا نا، کیا ایسا کام کیا ہے جو یہ بات ہوئی ہے. تو اب ان کا کام تو ہو گیا. کیوں کہ جو شخص اپنی غلطیاں ڈھونڈنے لگے، اپنے اندر جھانکنے لگے، اس کا تو کام ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اب اس کو اپنی غلطیاں نظر آئیں گی، اور جب غلطیاں نظر آئیں گی تو کیا کرے گا؟ اصلاح کرے گا. اور جب وہ کام کر رہا ہوگا اپنے اندر تو کیا نہیں کرے گا؟ دوسروں کی غلطیاں نہیں ڈھونڈے گا، کیونکہ وہ اپنے اوپر لگا ہوا ہے، اپنے اوپر کام کر رہے ہیں ایکچولی. اور میں آپ کو بتاؤں اب یہ خالی بڑوں پہ بات نہیں ہوئی ہے، بچے بھی ورک شاپ میں آ جاتے ہیں. جیسے یہ ماشاء اللہ بیٹھا ہوا ہے، تو ایک بچہ تھا وہ ورک شاپ کر رہا تھا، تو اسے تو پتہ چلا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ گیا باہر.
ادھر کسی بھی کھانے پینے کی دکان کے اوپر نا وہاں پہ ریسٹورینٹ پہ آرڈر دیا ہوا تھا, گاڑی میں ہی تھے, تو ریسٹورینٹ پہ ایسے بنے ہوئے جو نظر آتے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے بھی, تو اس نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے ذرا ہیلدی سا اور برگر کھا رہا ہے, تو اس برگر کھانے پہ اس بچے نے کچھ کمنٹس کر دیے اس کے متعلق, تو اس کے باپ نے کہا تم نے تو غیبت کر دی اس کی. کہنے ہاں معافی مانگو, پھر جا کے ہاں معافی مانگو. تو وہ گیا بچے کے پاس اور کہنے لگا کہ وہ میں نے تمہاری غیبت کر دی ہے, تو مجھے معاف کر دو اللہ کے لیے, اور تمہیں معلوم ہے نا کہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے نہیں معلوم. تو اس نے بتایا کہ غیبت یہ ہوتی ہے. کہنے لگا اچھا لیکن تم نے کیا غیبت کی؟ وہ تو خیر بچہ تھا, اس نے بتا دیا کہ یہ میں نے کہہ دیا تھا. تو اس نے کہا ہاں ویسے بھی میں اتنا موٹا نہیں ہونا چاہتا, خیر وہ جو بات تھی تو معاف کر دی. اب یہ کہہ کے واپس آ گیا. اب کیا ہوگا اس کا؟ کیا ہوا اس بچے کے اندر جس نے معافی مانگی اس کو کیا فائدہ ہوگا, اور جس سے معافی مانگی اس کو کیا ہوگا؟ دونوں صحیح راستے پر. جو بچہ ہے جس نے معافی مانگی اس کی عادت بن رہی ہے, اس کو معافی مانگنا کوئی شرم کوئی کبھی زندگی میں نہیں آئے گا, وہ معافی مانگ لے گا آرام سے. اور جس سے معافی مانگی گئی ہے وہ بھی یہ واقعہ کبھی نہیں بھولے گا, 80 سال کا بوڑھا ہو جائے گا اور اپنے پوتوں کو سنائے گا کہ میں جب بچہ تھا نا ایک بچے نے آن کے مجھ سے اس طرح معافی مانگی تھی. یہ پوری تبلیغ ہو گئی. اور بلکہ تبلیغ کا تو میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں. ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے, میٹنگ ہو رہی تھی. اچھا خواتین کی بھی کلاسز ہوتی ہیں تو ان سے میٹنگ ہو جاتی ہے کہ جو استاذ ہیں کوئی ہیں ان سے میٹنگ ہوتی ہے. تو ایک اسسٹنٹ ہماری تھی وہ بھی میٹنگ میں تھی. تو کسی میٹنگ کے دوران کسی کام سے باہر نکلے تھے, وہ تو بیٹھے تھے اندر, ہم باہر نکلے تھے, تو میری اسسٹنٹ نے کوئی جملہ کہہ دیا جو اندر خاتون بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا بھائی یہ تو تم نے ان کی غیبت کر دی ہے, اب تو تمہیں معافی مانگنی پڑے گی. کہنے لگی سر آپ تو مجھے ختم کر دیں گے. میں نے کہا میں تمہیں ختم کر دوں تو مجھے ختم کر دوں, کیا چیز ختم کرنا ہے؟ انا کو ختم کر دینا, انا کو ختم کر دینا, کچل دینا ہے. خیر واپس گئے. میٹنگ کے اینڈ پہ انہوں نے معافی مانگی کہ بھئی مجھ سے غیبت ہو گئی ہے, تو خیر معافی مانگی. تو انہوں نے بھی بالکل ایسی سرسری طور پہ ایسے دیا, اچھا ٹھیک ہے اوکے اس طرح کر دیں. ان کے جانے کے بعد میں نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا, جمال بھائی میں نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا کہ جو تم نے کام کیا نا اللہ کے حکم سے تم دیکھنا اس کا رزلٹ بہت جلدی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ, تم دیکھنا. اور وہ دوسرے دن ہی آ گیا تھا. مجھے تو 3 دن بعد بتایا اس کو. ہوا کیا, 2 عورتیں تھیں نا اندر, ان میں سے دوسری وہ آئیں اور انہوں نے بتایا میرے اسسٹنٹ کو کہ ہم رات کو اسی دن رات کو ایک دعوت پہ گئے, تو جن سے معافی مانگی تھی نا انہوں نے اس دعوت میں کسی کی غیبت کر دی اور ان کو یہ احساس ہو گیا, اور اسی دعوت کے اندر ان سے جا کے معافی مانگی. اور یہ کوئی نارمل نہیں تھا, یہ ایب نارمل تھا, اسی لیے ان کی دوسری ساتھی نے آن کے بتایا. اور یہ ہے تبلیغ, ایکچولی یہ ہے تبلیغ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے موٹیویشن دی, اپنے عمل کے ذریعے موٹیویشن. آج تک ہم سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوا اور انہوں نے دعائیں دی, ان کے منہ سے پھول نکلے. آج تک ہمیں اس سے موٹیویشن ملتی ہے. تو جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت ان کے اوپر کیا ہوتا ہوگا, ایک تھیوری بن گئی. تو یہ پھر خیال آیا جب یہ بات ہوئی نا اتنی ساری, تو میں نے کہا چلو اب تو ہم نے بات سوچ لیا توبہ کرنے کی نہیں کریں گے, لیکن جو پیچھے گزر چکا ہے ان سے بھی تو معاملہ کلیئر کرنا پڑے گا. تو بھائی ہم نے سوچا کہ لسٹ بنائے کہ کس کس سے کرنا ہے. تو پھر خیال آیا بچا کون ہے, کوئی بچا ہی نہیں ہے,
नहीं बच्चा को नहीं, सभी हैं पूरे लोग, बच्चा कोई नहीं है गीबत करने में। हमारे यहाँ तो ये इसको हम कहते हैं ना होमवर्क करना, ये होमवर्क के तौर पे होमवर्क की तरह होता था ये। खैर, तो फिर ये ख्याल आया, मैंने शेख साहब से पूछा, मैंने शेख साहब आप इज्तिमाई दुआ कराते हैं, क्या इज्तिमाई तौबा हो सकती है? सबको बुलाते कल नहीं, हाँ हो सकती है। तो हमने फिर दावत करी, हमने दावत करी, बड़ा ज़बरदस्त सीन है ये। और इसके बाद जो है ना, ये जिसने सुना ना उसमें से बहुत सारे लोगों ने इसको कहा और मुझे फिर फीडबैक दिया कि ऐसा ही हुआ है सर, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। क्या हुआ कि हमने दावत करी अपने रिश्तेदार की ना, एक ददियाल की साइड की, और नाश्ते की दावत थी। तो मैंने नाश्ता वाश्ता कराया, नमक है ना, वो खा पी के फिर बैठे, चाय वाय पी के फिर वहाँ जब बैठे हुए थे तो मैंने कहा कि भाई हमें आपसे बात करनी है कि इंसान है, जो भी अल्फाज थे कि इंसान है, गलती होती है और हमसे आप सब की गीबत हुई है, तो आप हमें अल्लाह के लिए माफ कर दें। जब मैंने जुमला कहा तो क्या हुआ? सन्नाटा, बिल्कुल साइलेंस कि ये कहां से क्या चीज आ गई, ये क्या बात आ गई। फिर जरा सा सन्नाटे के बाद एक आवाज आई, हमें भी माफ कर देना, हमें भी माफ कर देना। तो ये हुआ। तो फिर उसके बाद जिनको सुनाया ना, उन्होंने भी इस तरह दावत करी, करने के सर बिल्कुल ऐसा ही हुआ, सन्नाटा छा गया एकदम से। तो ये चीज है। और फिर इसके बाद लोगों को बहुत सारे फीडबैक है, बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये आप बताने के लिए चाह रहा था कि ये जो जब तक हम पिन नहीं निकालेंगे हम सुकून नहीं पा सकते। ये बुनियादी चीज है। तकवे का बुनियादी जरूरत क्या है कि तस्किया, गुनाहों से साफ, क्लीन होना, क्लियर होना। अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं कि माइंड साइंस वाले एक बात कहते हैं कि अगर कोई भी शख्स जब गुनाह करता है, वो गुनाह नहीं करते, उसको कहते हैं ओवर्ट करता है। उनका लफ्ज है ये ओवर्ट। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आपके सामने आएगा तो आपको कंफ्यूजन ना हो। हम क्या कह रहे हैं? गुनाह करता है। उस ओवर्ट को क्या कहते हैं? मॉरल कोड्स की खिलाफ वर्जी, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। ठीक है, तो हमारा ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पे वो क्या कहलाता है? गुनाह कहलाता है। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि जो शख्स भी गुनाह करता है तो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज पैदा हो जाती हैं, कुछ क्वालिटीज। और वो क्या क्वालिटीज है वो हम देख लेते हैं। नंबर 1, अगर किसी शख्स ने किसी ग्रुप के खिलाफ ओवर्ट्स किए हैं तो वो उस ग्रुप से अलग होना शुरू हो जाएगा, अलग होने की ख्वाहिश बढ़ती जाएगी। क्या मतलब हुआ इसका? अगर किसी ने किसी ग्रुप के खिलाफ, ग्रुप क्या होता है? दोस्तों का ग्रुप होता है, कोई और ग्रुप भी होता है ना, उसके खिलाफ कोई ओवर्ट्स किया है, मतलब उनके खिलाफ कुछ गड़बड़ की है, तो क्या होगा? वो उस ग्रुप से अलग होना शुरू हो जाएगा। उसका दिल नहीं चाहेगा, उसकी ख्वाहिश बढ़ती चली जाएगी वहां पे जाने की। ठीक, अलग वहां जाने की ख्वाहिश नहीं होगी, अलग होने की ख्वाहिश होगी। बात क्लियर है? नंबर 2, ओवर्ट्स की वजह से ज़हानत कम हो जाती है, बेवकूफ़ी बढ़ जाती है। हो सकता है वो कुछ एरियाज में ज़हीन हो, लेकिन दूसरे एरियाज में वो लाजमन कम ज़हीन हो जाता है। ज़हानत क्यों कम हो जाएगी जी? जितना हमने अब तक समझा है उससे बताइए क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि इंसान गुनाह से सब कुछ निकल जाता है, क्योंकि कैलकुलेटिव माइंड नहीं काम कर रहा ना उसका।
میموری پڑھی ہے، اس نے ماضی کے جتنی بھی ڈیٹا ہے اس کا، جس سے کیلکولیٹ کر کے اس نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، وہ کیلکولیشن صحیح نہیں کر پا رہا، وہ ڈیٹا اٹھا نہیں پا رہا، تو کمزور ہو گیا نا وہ، اس کا ذہن کم کام کر رہا ہے. یعنی گناہ کا وزن بڑھ جاتا ہے. ہاں، گناہ کا وزن بڑھ گیا اور اس کی تو وہ بڑھ گیا، صلاحیت کم ہو وہ صلاحیت کم ہو گئی. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، تو لازماً کم ذہین ہو جاتا ہے. نمبر 3، اوورز والے ایریا میں کام کرنے میں اسے دشواری پیش آئے گی. اس ایریا میں لوگوں کے ساتھ ARC کم ہو جائے گی. ARC کا مطلب یہ تعلقات لے لیجیے، ARC کا ٹاپک آئے گا انشاءاللہ آگے، لیکن ابھی آپ اس کو سمجھیں، تعلقات کم ہو جائیں گے. یعنی کہ وہ ایریا میں کام کرنے میں دشواری ہوگی، مشکل ہوگا، اس سے وہ کام نہیں ہو پائے گا، ادھر اچھے طریقے سے نہیں کر پائے گا وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ اس نے گڑبڑ کی ہوئی ہے. نمبر 4، دوسروں کا سامنا کرنے کی قابلیت گھٹ جائے گی. ان سے سینہ تان کر بات نہیں کر سکے گا. اگر شوہر کے بیوی پر اوورس ہے تو بیوی کے ساتھ پرسکون انداز میں بات نہیں کر پائے گا، بلکہ لڑ پڑے گا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ؟ اوکے. نمبر 5، اسے اوورس والا ایریا بہت پیچیدہ محسوس ہوگا. اسے وہ ایریا سمجھ میں نہیں آئے گا. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا، یہاں کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے بھائی یہاں پہ، تو وہ ایریا اسے سمجھ میں نہیں آئے گا. نمبر 6، اوورس والے ایریا میں وہ اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکے گا. اس کی پرفارمنس گر جائے گی اس ایریا میں. ٹھیک ہے. نمبر 7، اس کی فیملی، اس کا معاشرہ، اس کے دوست، غرض جس کے خلاف اس کے اوورس ہیں یعنی گناہ ہیں، وہ ان پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا. جیسے کہ بینک کا صدر، جو کہ بینک چلانے میں تو کامیاب ہے، لیکن گھر پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ فیملی کے خلاف اس کے اوورس ہیں. اثر ہی ختم کر جائے گا. جی، کئی آپ نے دیکھے ہیں اسکولس میں ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ بدتمیزی سے پڑھا رہے ہیں، اسٹوڈنٹ کا جتنا حق بنتا ہے وہ نہیں ہے، لیکن وہ کئی سالوں سے کر رہے ہیں کام. سیکنڈلی پولیٹیشینس ہیں، گورنمنٹ بنا لیتے ہیں، ان کو آپ ان کی حرکت آپ کو پتہ ہی ہے، وہ فیس کرتے ہیں، انہیں میں رہتے ہیں، انہیں سے کماتے ہیں، ان پہ ہی اپلائی ہو. یہی الگ چیز تو اپلائی ہو رہی ہے، تو اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ وہ تو چمٹے میں، تو ہر کوئی اپنی فیملی سے بھی چمٹا ہوا ہے. اس کی فیملی تو ہے ہوتی ہے، لیکن فیملی میں اس کے معاملات، اس کے حالات، اس کے سکون، وہ کدھر ہے؟ اصل سارا پوری ورک شاپ کس کی ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ سکون تو نہیں ہے نا، وہ پریشان تو ہے نا، اس میں کر رہے ہیں. بات کلیئر ہے یہاں پہ؟ مطلب وہ یہ چیز، اچھا پرابلم کوئی نہ کوئی ہوگی اس کو. ٹھیک ہے، آئیے نمبر یہ کلیئر ہے. نمبر 8، اوورس خود کو عمل کرنے سے روک دیتے ہیں. سستی، کاہلی پیدا ہو جاتی ہے. وہ شخص کام میں دلچسپی کھو دیتا ہے، کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، کاموں کو ٹالتا ہے. کاموں کو ٹالنا ایک طرح کی علیحدگی ہے، کاموں کو اوائڈ کرنا بھی اس میں آتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 9، پرسپشن، حصے، 5 سینسز جتنے حصے ہیں کمزور ہو جاتی ہیں. چیزیں نظر نہیں آتی، چیزیں بھول جاتا ہے، کوئی چیز صحیح نظر نہیں آتی، سماعت کمزور ہو جاتی ہے. غائب دماغی بھی اسی سے ہے. 4 حصے کمزور ہو جاتی ہیں. مطلب یہ چیزیں حصے کمزور ہو جاتی ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، چیزیں اپنے ہاتھ میں ہی ہوتی، نظر نہیں آتی. غائب دماغ. نمبر 10، سلونس آ جاتی ہے، یعنی سستی آ جائے گی، چیزیں دھیرے دھیرے کرے گا. نمبر 11، بلوز، اچانک چھوڑ کر چلے جانے، جیسے شوہر گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ایک دم سے گھر چھوڑ کے چلے گئے. نمبر 12، وہ شخص تنقیدی بن جاتا ہے.
یہ پوائنٹ یہاں پہ دیکھیں، تنقید انسان کیوں کرتا ہے؟ یہ اوورز کی وجہ سے کرتا ہے، لیکن کیوں کرتا ہے ذرا اس کو سمجھیں، تنقید کیوں کرتا ہے؟ وہ میں نے ایک کام غلط کیا، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو جسٹیفائی مجھے کرنا ہے. اگر میں اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کروں گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک، تو میں کیسے کروں گا جسٹیفائی کہ میں نے یہ کام کیا؟ تو میں دیکھوں گا لوگوں کو کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور پھر جب لوگوں کے کام مجھے غلط نظر آئیں گے تو میں اب اپنے آپ کو تسلی دوں گا. کیا دوں گا؟ لوگ تو یہ کر رہے ہیں، لوگ تو یہ برا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، میں کم از کم یہ تو نہیں کر رہا نا. اچھا، اب یہ بات تو میں نے اپنے آپ کو ٹھنڈا کرا، اندر جسٹیفائی کرا، لیکن میری یہ بات، میرا یہ کام، میرا یہ فیل لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ میرے بارے میں غلط سوچیں گے. تو میں اب کیا کروں گا کہ میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں، اس پہ تنقید، اس پہ تنقید، اس پہ تنقید، تاکہ کل کو آپ کو پتہ چلے کہ میرے بارے میں تو آپ کو زیادہ نہیں ہو کہ میں اتنا برا ہوں. لوگ تو اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، تو تنقید کرنا چاہتے ہیں. تو انسان جتنا کلین ہوتا چلے جاتا ہے اندر سے، اتنا خاموش ہوتا چلا جاتا ہے. اس پہ تنقید نہیں ہوتی، وہ تنقید نہیں کرتا زیادہ، تو وہ تنقید ہی بن جاتا ہے. نیٹنگ کرنے لگتا ہے، دوسروں کی برائیاں کرتا ہے، تنقید کرتا ہے. جائز تنقید نیٹر نہیں ہے، بیجا تنقید کرتا ہے. بیوی زہر لگ سکتی ہے، گھر جانے کو دل نہیں چاہے گا، وہ زبان سے کہے یا نہ کہے مگر دل میں برائیوں والے خیالات آئیں گے. نمبر 13، جب کسی شخص کے بدن میں تکلیفیں رہتی ہیں، ذہن میں چیزیں آتی رہتی ہیں، مسائل پیش آتے ہیں، چیزیں تیزی سے بری لگتی ہیں، آسانی سے ناراض ہو جاتا ہے، تیزی سے پریشان ہو جاتا ہے، تو اس کے اوورز ہیں. نمبر 14، غیر ذمہ داری آ جاتی ہے. یہ 14 پوائنٹ ہے. پہلی بات یہ کہ یہ ان کی ریسرچ ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ نہیں ہے کہ جو کوئی بھی اوورٹ کرے گا، گناہ کرے گا، اس میں 14 کے 14 ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کسی میں کچھ، کسی میں کچھ، کسی میں کچھ ہو. اور جب ہم یہ سن رہے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے تو ذہن میں کس کے خیال آ رہا تھا؟ اپنا نا. بس اصل مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں کس کا خیال آنا چاہیے؟ اپنا. تو یہ مجھے عورتوں کو تو کہنا پڑتا ہے بھائی یہ اپنا خیال رکھنا، کسی اور کا نہیں. ہاں بالکل شوہر فٹ بیٹھ رہا ہے، ساس فٹ بیٹھ رہی ہے، بہو فٹ بیٹھ رہی ہے، اپنا خیال، یہ اپنے لیے. اوکے، اب غیبت کی بات ہو رہی تھی. غیبت کہاں کہاں جائز ہے؟ غیبت کرنا جائز بھی ہے. کہاں کہاں؟ صلح کے لیے نہیں، وہ تو جھوٹ ہے. غیبت بھی تو جھوٹی ہے. نہیں، جھوٹ تو، غیبت جھوٹ نہیں ہے. اول تو پہلے غیبت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی سے پوچھو غیبت کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کرو کہ اس کو پتا چلے تو اس کو اچھا نہ لگے. تو صحابی نے کہا کہ وہ بات تو اگر اس کے اندر موجود ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر موجود ہے تو ہی تو غیبت ہے، اگر وہ موجود نہیں ہے تو وہ غیبت نہیں ہے بلکہ بہتان ہے، وہ اس سے بھی بڑا ہے. تو غیبت یہ ہے کہ اس کے اندر موجود ہے، جھوٹ نہیں ہے یہ، لیکن اس کو برا لگے گا. تو اب صلح کرانے میں ملی تو اس کی اچھائیاں کرنی ہے، اس کی برائیاں بیان نہیں کرنی بلکہ اچھائیاں کرنی، تو وہ جھوٹ الاؤ ہے. اچھا، غیبت کہاں الاؤ ہے؟ کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے. مثال کے طور پہ رشتہ آیا آپ کے گھر میں، ٹھیک ہے، اب آپ نے کسی سے پوچھا کہ بھئی وہاں سے رشتہ آیا، تمہارے بھائی کیسے، تمہاری بہن کیسے، کہیں سے بتاؤ کیسے لوگ ہیں. اب آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے کہ ان کے اندر یہ پرابلم ہے، لیکن میں نے اگر یہ بات نہیں بتائی
تو یہ الٹا گناہ ہو جائے گا. یہ جائز نہیں ہے بلکہ بتانا لازم ہے, ضروری ہے, وہ ان کا حق ہے, یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کو بتایا جائے, امانت ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم کیوں نہیں بتاتے؟ ہمارے تعلقات نہیں, ابھی میں نے بتا دیا اور کل کو رشتہ ہو گیا, ٹھیک ہے, یا میں نے بتایا اور بات پہنچ گئی تو میرے تعلقات خراب ہو جائیں گے, اور کل کو رشتہ ہو گیا تو مسئلہ ہو جائے گا. اچھا یہ بڑی ایک غلطی ہے, یہ میں عورتوں کو زیادہ کہتا ہوں کیونکہ آپ لوگ تو اس میں زیادہ انوالو نہیں ہوتے, لیکن یہ عورتیں ہوتی ہیں, اور میں آپ گھر کے جو ہے نا سربراہ ہیں, یہ آپ کو ضروری ہے آپ کے لیے بھی کہ جب اگر رشتہ آئے اور جب معلومات کریں تو اس کی ڈسکشن جو ہے نا, اس کے بارے میں جتنی معلومات ہو رہی ہے, چاہے وہ آپ کا بیٹا ہو چاہے کوئی بیٹی ہو, ان کو بالکل نہیں پتہ ہونا چاہیے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اگر میری بیٹی کو پتہ ہے کہ ادھر سے رشتہ آیا تھا اور اس کے بارے میں یہی ان کے رشتہ دار نے یہی بتایا تو اور رشتہ کر دیا, کسی وجہ سے رشتہ کر دیا, تو وہ ظاہر بات ہے بیوی بن کے گئی ہے تو میاں کے ساتھ ظاہر بات ہے کمیونیکیشن ہو رہی ہے, تو محبت میں پتہ ہے آپ کی خالہ نے, آپ کے ماموں نے یہی جب پوچھا تھا نا تو انہوں نے تو یہی کہا تھا, اور پھر اس کے بعد جو بات ہوگی تو کیا ہوگا, گڑبڑ ہوگی. تو اس لیے بالکل بھی ان کو پتہ نہیں ہونا چاہیے, پہلی بات. ایون کہ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ بیوی کو بھی نہیں بتائیں. اب یہ اگر سن رہے ہوں گے تو پھر اس پر مسئلہ ہو جائے گا, اچھا کیا سکھا رہے ہیں آپ, یہ بیوی کو نہیں, کیوں؟ کیونکہ ابھی میری بیوی تو ہے, تو بیوی کیا کہے گی, میں اپنی سے ماں کو تو بتا رہی ہوں, پھر وہ ماں کیا کہے گی, میں اپنی باقی بیٹے کو تو بتا رہی ہوں, تو وہ بیٹیاں پھر اپنے شوہر کو تو بتا رہی ہیں. یہ کرتے کرتے پورے علاقے کو پتہ چل جائے گا. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنی گرفت ہے. اور تو اس کے گرفت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے, بالکل ہے نا آپ کی عورتوں کا. تو اب میری بیٹی کا رشتہ آیا تھا تو میں نے معلومات کی تھی, اور میں نے ایک کسی کو فون کیا اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, وہ بھی کس لیے کہ انہوں نے میری ورک شاپ کرتی تھی, ورنہ وہ مجھے کبھی نہیں بتاتی, میں آپ کو بتا رہی ہوں, بس ہم بس سمجھ لیجیے. تو میں نے کہا بے فکر رہے, آج تک میری بیوی کو نہیں پتا کہ وہ کیا بات تھی, کیوں منع کر دیا, آج تیاری سے جائیے, اور آج مسئلہ ہو سکتا ہے. اب جب تک بتاؤ نہیں تو اب سونا نہیں ہے, ٹھیک ہے. خیر, تو یہ بات ہے کہ ایک تو وہ احسان کر رہے ہیں, لیکن یہ امانت ہے, تو آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہیں ہو پا رہی, اسی وجہ سے نہیں ہو رہی. تو ہمیں یہ اعتماد دینا پڑے گا نا کہ ان کی بات ہمارے پاس امانت ہے, ٹھیک ہے. تو ایک تو وہاں پہ کریں گے. اسی طریقے سے مظلوم بھی کر سکتا ہے, جو جس طرح ظلم ہوا ہو تو وہ ظلم بیان کر سکتا ہے. ہاں وہ ایک نہیں, اب یہ اس کو کمپلیٹ کر دیں پہلے. اچھا یہ خالی جی, یہ عورت کو بات ہضم کیوں نہیں ہوتی, اس کی وجوہات بتائیں. اس کے لیے آپ کو شادی میٹر کرنی پڑے گی, کیونکہ دو جملوں میں ہوتا تو میں ابھی بتا دیتا. یہ آپ کو سمجھنے کی بات ہے, یہ کیوں نہیں ہضم ہوتی, وہ انشاءاللہ کریں گے, وہ کریں گے انشاءاللہ, تھوڑا سا صبر انشاءاللہ. اچھا بات کیا ہو رہی تھی کہ خالی شادی کا میٹر نہیں ہے, کاروباری معاملہ بھی ہے. جب بھی کوئی آپ سے مشورہ لیتا ہے اور آپ کو پتہ ہے تو آپ کو بتانا فرض ہے, اگر اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہے اس کے کاروبار کے حوالے سے, ٹھیک ہے, یا اس کے جو بھی ہے. اچھا جی سر, کاروباری راز تو چھپانے کا حکم بھی ہے. راز کی بات نہیں ہو رہی, میں اس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے جا رہا ہوں, میں اس کے ساتھ مال اس کو دینے جا رہا ہوں دھار میں, اور مجھے معلوم ہے کہ وہ گڑبڑ ہے بھائی, نقصان سے بچنا. تو اس کو وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے تو مجھے اس کو بتانا فرض ہے کہ مت دینا. لیکن عام طور سے کیا ہوتا ہے, ایک یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ مال دینے کے لیے جا رہے ہیں, مگر دوسرا پرسن جو خرید رہا ہے اور اس کو وہ مشورہ مانگ رہا ہے کہ میں آپ سے مال لے رہا ہوں, تو ان سے لوں یا نہیں لوں, وہ بتا سکتا ہے کہ ہاں کہ بھائی یہ دیکھو مال جو ہے نا, یہ تم نے لینا لے لو, کہ گڑبڑ کرتے ہیں, دکھاتے کچھ ہے سیمپل اور دیتے کچھ ہے, ٹھیک ہے. تو چیک کر کے لینا, جو بھی کرنا, پوری جو بات آپ کو معلوم ہے آپ کو بتانا آپ کے اوپر فرض ہے. اس میں ایک پرابلم بھی آتا ہے. جی میں نے کاروبار شروع کیا تھا, ہمارے پڑوسی آئے,
जी उसने अपना मतलब समझाने के हिसाब से अपना एक वाक्य कि मुझे एक जोड़िया बाजार में कोई सौदा मिल गया था, मैं नया नया था, मैं अपने चचा के पास गया, ये सौदा मिल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं करूँ। माइक दे दीजिए क्योंकि वो लोगों का कब्जे ना आती है कि हमें पता नहीं चलता सवाल क्या हो रहा है। एक साहब मार्केट वाले, उन्होंने मशवरे के हिसाब से मुझे एक समझाने के लिए अपना किस्सा बताया था। वो ये था कि जब वो नए नए गए थे जोड़िया बाज़ार में, उनको एक सौदा मिल रहा था बहुत अच्छा, तो उन्होंने सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए अपने चचा के पास गए जो उस मार्केट में बहुत पुराने थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है सौदा, आप इससे पीछे रहो। वो पीछे रह गए। कुछ दिनों बाद चचा के पास गए तो वो सौदा उनके पास रखा हुआ था। तो ऐसा भी होता है। ये तो सब कुछ होता है, लेकिन अभी मसला क्या हो रहा है, अभी आपके पास आ रहा है, ठीक है, तो आपने मशवरा तो सही देना ना। वो हमारा भी तो ख्याल कर दिया ना। ठीक है, एक तो अगर मैंने खुद इरादा है तो मैं तो एक और मसला कर रहा हूँ ना, डबल काम हो रहा है ना मेरा। तो यहाँ तो अभी बात ये हो रही है कि मैंने इसलिए नहीं, मुझे छुपाना नहीं है मुझे, ठीक है, मुझे उनको बताना है। खयानत की, ठीक है, उन्होंने भी खयानत की और मुझे नहीं करनी खयानत। दूसरी बात, नहीं जी मुझसे पूछा कब है ना, हालांकि मैंने मिलवाया था, मेरा रेफरेंस था, और अब जाके काम कर रहे हैं, उनसे काम कर रहे हैं, मुझसे पूछ भी नहीं रहे, भुगतेंगे तब पता चलेगा। अब यहाँ क्या करेंगे, पूछा नहीं है, मामला बदल गया। मशवरा नहीं मांगा, अब क्या करेंगे, अब भी मशवरा देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि वो उधर जाएंगे तो वो नुकसान उठाएंगे, तो हमें अपने मुसलमान भाई को नुकसान से बचाना है, नुकसान से बचाना। जी ये कह रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमान है कि अगर तुमसे कोई मशवरा मांगे तो तुम उसको मशवरा दो, मशवरा अमानत है। लेकिन जिसको मशवरा दिया गया है वो भी तो आगे उसको जो है लीक न करे कि तुम्हारा फला मंदिर है, तुम्हारे नाम से ये कायम है, उसके बाद भी तो अमानत है ना। वो तो अभी हमने पहले बात कर ली कि अगर हमें कोई बता देता है तो अब हमारे पास उसकी क्या है, अमानत है। हम ऐसा काम ना करेंगे आइंदा हमें कोई मशवरा ना दे। लेकिन सर इसमें एक चीज तो होती है ना, मेरा एक बैड एक्सपीरियंस हुआ, मतलब एक मामला हुआ, बैड एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन हो सकता है कि वो ऐसा ना हो, कभी कभार होता। तो इसमें ये होना चाहिए कि उसकी इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होनी चाहिए कि जिसमें आपको यकीन होना चाहिए हाँ ये होता ही रहता है। एक दफ़ा की बैड एक्सपीरियंस में अगर आप कहते हैं ये बंदा सही नहीं है तो वो मैं गलत हो जाएगा। हाँ, तो हम तो यही बताएंगे कि मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ, बाकी का मालूम कर लो। तो अब उसको क्या चाहिए कि वो और भी मालूमात करे। अगर उसने 3 जगह मालूमात करी और उसको 2 जगह आपको रिजल्ट यही मिले तो अब उसको समझ जाना चाहिए ना। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस तो मैं तो शेयर करूंगा ना कि मेरे साथ ये हुआ है, बाकी आप चेक करो, ठीक है। मैं तो ये बता रहा सर्च करके इसको, ऑफ कोर्स सही बात है, लेकिन मैं उसको ये कैसे कह सकता हूँ हाँ सही है। चले, आपका एक एक्सपीरियंस हुआ किसी के साथ और उसने आपको धोखा दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं यहाँ काम करने जा रहा हूँ, आप क्या मशवरा देते हैं, तो आप क्या कहेंगे मुझे? नहीं वो तो सही कह रहे हैं। बस आपको बताना है कि मेरे साथ मामला हुआ था, ये सही नहीं है। मशवरा भी उतना ही देना जितना मुझे पता है, उससे ज़्यादा नहीं है। मेरे अंदर मैं डसा हुआ हूँ, तो मैंने सारी भड़ास निकालनी है, उसके पूरे खानदान को लेकर चल जाना, तो ऐसा नहीं है। या उसने जो नहीं किया वो भी बता देना, ऐसा नहीं है। जितनी बात है उतनी मैंने बात बता देनी है। तो एक तो ये हो गया कि यहाँ पे मशवरा मांगे और ना भी मांगे तो देना है। और कहाँ गिबत कर सकते हैं? जी आपने बताया था किसने? वो मजलूम अपने जो है जुल्म की हवाले से बात करते हैं। हाँ, तो क्यों कर सकते हैं वो? असल चीज है इंटेंशन। जाके कहीं बात कर सकता है किसी की, इंटेंशन क्या होगी? नंबर 1, मैं ये मालूम करना चाहता हूं कि मैंने गलत किया या सही किया, ठीक है, एक। नंबर 2, मैं ये मालूम करना चाहता हूं कि मैं अब क्या करूं, मेरे साथ उसने ये किया, अब मैं क्या करूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं, आप आए आपको बताया, आप आए आपको बताया, आप आए आपको बताया, और नियत क्या हो? नियत क्या हो? वो बदनाम हो जाए। मैं उसको जो है ना, मैंने बेचैन, मुझसे रुका नहीं जा रहा, मैं सबको बताऊं, मैं सबको बताऊं, तो ये नियत मेरी गड़बड़ है, तो ये गीबत जायज नहीं है, ठीक है।
اور کوئی سوال؟ اچھا جی، میں نے غیبت جس کی اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اب کیا کروں میں؟ اس کے لیے دعا کریں، اس کے نام سے سب اس کے لیے اتنی دعا کریں کہ آپ کے دل کو سکون ہو جائے کہ ہاں میں نے اس کا حق ادا کر. اپنے لیے کیا کریں؟ توبہ کریں، اللہ سے توبہ کریں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا معاملہ کلیئر ہوتا ہے. اچھا جی، وہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے لیکن پتہ نہیں کہاں ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ یہی کریں گے. تلاش کریں. اور ویسے یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے، یہ فرار کا راستہ نہیں کرنا. اس میں ایک اور پہلو ہے جی، وہ جس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کری ہے، وہ بندہ ہے کہاں پہ. راستے میں چلتے ہوئے مسافر تھا، راستے میں گڑبڑ ہوگی، کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی، وہ اپنے گھر میں اپنے گھر نہ جان نہ پہچان، پھر یہ معذرت والے معاملہ اس میں تو ہے نہیں، معذرت والا نہیں ہے، مغفرت والا معاملہ یہ ہے. ہاں مطلب یہ کہ اس کے لیے کیا ہے کہ استغفار آئے گی، جس کا مجھے پتہ نہیں ہے، میرے علم میں بھی نہیں ہے کہ مجھ سے کسی سے انجانے میں میری اپنی ذات کے لیے حقوق اللہ میں یا حقوق العباد میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا، احساس بھی. اس کے لیے کیا کرو؟ استغفار 70 دفعہ ہے نا دن میں. ایک حدیث بات ہے 100، ایک بات ہے 70 دفعہ استغفار کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہم کیا کریں؟ استغفار، اس کے لیے استغفار. ٹھیک ہے. اچھا جی، ایک بات ہو گئی کہ وہ دنیا میں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے جب ارادہ کیا کہ ہم نے معافی مانگنی ہے تو اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ جن سے رابطہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، وہ رابطے میں آ گئے. جن کا ارادہ ہو گیا، ایسے کیس ہوئے اور مجھے سنایا، انہوں نے ان کی فیڈ بیک دیے. ٹھیک ہے. تو جو اگر نہیں مل رہے تو ان کے لیے مغفرت. نمبر اس کے بعد یہ جو حکومت یا وہ وزیر اعظم، صدر، یہ وہ ان کے ہیبتے، یہ کس میں آئیں گی؟ جائز ہے ناجائز ہے جی؟ ناجائز. کسی کو بچانا مقصود ہے ہاں، تو جائز. اگر کیا پہلی بات یہ کہ مجھے پتا ہو کہ اس نے کیا غلط کیا ہے، ٹھیک ہے نا، برا کیا ہے، میرے علم میں ہے، میرے علم میں ہے، تو میں کس لیے بتاؤں جا کے؟ تاکہ کل کو وہ اس کو منتخب نہ کرے. اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہم کرتے ہیں اس لیے کر رہے ہیں، یہ میری انٹینشن کے اوپر بات ہے. ہاں، دل کی بھڑاس نکلتی ہے. تو نیت کے اوپر بات ہے کہ اگر اس نیت سے کرنا ٹھیک ہے، لیکن دل کی بھڑاس نکالنا یہ اس میں آئے گا غیبت میں. اور اب ان کے لیے کیا کریں؟ وہاں تو کانٹیکٹ ہو نہیں سکتا معافی مانگنے کا، پھر کیا کریں؟ وہی والا معاملہ ہے، وہی معاملہ ہے. ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگے، مغفرت کی مانگے، مسلمان ہیں، اور اپنے لیے بھی توبہ کریں. ٹھیک ہے سر. ایک دعا میرے کاروباری ساتھی نے اس سلسلے میں بتائی، عام کاروباری کہنے لگے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ میں حقوق العباد حقوق اللہ تو معاف کر دے، اور حقوق العباد معاف کروانا اپنے ذمہ لے لے، کہ ان کے دلوں میں ہمارے لیے ڈال دے کہ وہ ہمیں معاف کر دیں. اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں اس کی ذاتی کو، ٹھیک ہے، آپ معاف کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ فارغ. آپ کی طرف سے تو فارغ نہیں ہوگا. نہیں، مطلب کسی نے آپ پہ ذاتی کے لیے ظلم کیا اور آپ اسے اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں، تو اس کو بھی تو معذرت کرنی چاہیے. نہیں تو نہیں، میرا سوال یہ کہ تو کیا وہ فارغ ہے؟ وہ فارغ نہیں ہوگا. وہ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ، پھر اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا. لیکن آپ نے جو فارغ کیا، آپ نے کس کو فارغ کیا؟ اپنے آپ کو فارغ کیا، آپ نے اپنی پریشانی کو فارغ کیا. وہ آگے انشاءاللہ آئے گا ریلیشن کے اندر. لیکن یہ آپ نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچا دیا. کیوں؟ اچھا میں معاف نہیں کر رہا، نہیں معاف کر رہا، قیامت میں بدل لوں گا. کیا ملے گا قیامت میں؟ کیا ملے گا قیامت میں؟ بھائی اجر ملے گا نا. آپ اس کی نیکیاں لوگے نا، ٹھیک ہے، آپ اس کی نیکیاں لوگے نا، تو ٹھیک ہے. آپ کو میں نے کہا نیکیاں ہی چاہیے، میں نہیں چھوڑ رہا. ایک منٹ، میں نہیں چھوڑ رہا. آپ کو مل گئی 1000 نیکیاں، اب معاف کرتے ہو، اب کیا ملے گا؟
کچھ نہیں ملے گا آپ کو، پتہ نہیں بے حساب ملے گا. کتنا ملے گا؟ 1000 سے کئی گنا زیادہ ملے گا. تو آپ تو اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے میری انا کیا کہتی ہے؟ نہیں، مجھے فائدہ ہو نہ ہو اس کا بیڑا غرق ضرور ہو جائے. قرآن میں بھی ہے کہ اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر. بدلہ لینے سے معاف. تو میں اپنی بہتری نہیں سوچ رہا. یہ شیطان جو ہے یہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، عین الیقین ہے، جہنم کا بھی جانتا ہے. اللہ کو ہم سے زیادہ اس نے قریب قربت پائی ہے نا، پائی تھی. تو ہم سے زیادہ اس کو یقین ہے. اس کو یقین ہے کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے اللہ ناراض ہو گیا تو یہ مجھے جہنم میں ڈالنے گا. اس کو یقین ہے کہ نہیں یقین ہے؟ اس کو یقین ہے. اس کے باوجود اس نے توبہ نہیں کی. کس وجہ سے توبہ نہیں کی؟ انا، تکبر کی وجہ سے. وہ تکبر اتنا تھا کہ اس نے توبہ نہیں کری، اور اس نے اپنا دوسرے کا نقصان کے ساتھ ساتھ اپنا نقصان بھی کرا، جو کہ جانتا ہے کہ میں بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہوں. یہ تکبر، انا اتنی خطرناک چیز ہے کہ اپنا فائدہ نہیں کرنے دیتی، اپنا نقصان کروا دیتی ہے. سر یہ بات کلیئر نہیں ہوئی کہ اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں، ہاں، جنرلی آپ نے سب کو معاف کر دیا، تو اس کا معاملہ وہ والا گناہ تو کلیئر ہو جائے گا نا جو اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. بھائی دیکھیے بات سنیے، اللہ انصاف کرے گا نہیں کرے گا؟ یہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک آدمی ہر ایک کے ساتھ ذاتی کرتے چلا جا رہا ہے، اور جس کے ساتھ ذاتی کرتے چلا رہا ہے وہ معاف کرتے جا رہا ہے تو وہ بالکل نکل گیا فری؟ اگر وہ بات معاف کر دیے ایسا نہیں. یہ معاملہ پھر اس کا اور اللہ کا ہے. اللہ اس کو پکڑ بھی سکتا ہے، اس کو سزا بھی دے سکتا ہے. اگر وہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا. وہ لباس سے تو کلیئر ہو جائے گا نا، وہ لباس سے تو کلیئر ہو جائے یہ گا. آپ ویسے کسی اور سے بھی پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ بات جو ہے جتنا مجھے علم میں ہے اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے معاف کر دیا اور اس نے معافی نہیں مانگی، ٹھیک ہے. اب اس کا ہو سکتا ہے کہ معاملہ ایسا ہو کہ کچھ ایک آدھ غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ درگزر کر دے، وہ معاف کر دے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے گا، یہ ضروری نہیں ہے. اب وہ یہ جو بندش ہے نا یہ ختم ہو گئی ہے. یہ جو بندش تھی نا کہ بندہ معافی مانگے یا معاف کرے تو معاف ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، یہ بندش ختم ہو گئی. اب یہ اللہ کے اوپر ہے کہ اس کو معاف کرے یا اس کو سزا دے. لیکن دیکھیں اللہ کا بھی تو دیکھ رہا ہے نا کہ وہ اس کے اندر اس کا دل نرم ہوا ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگے گا. بس وہ اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے. اب یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ، اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا یہ اس کا معاملہ ہے. لیکن سر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم کیسے انٹیسپیٹ کریں کہ اس نے مجھے معاف کر دیا ہے، کسی نے مجھے معاف کر دیا ہے، تو پریکٹیکلی تو یہ اپلیکیبل ہی نہیں ہے. اچھا میں تو پریشانی رہوں گا کہ مجھے معاف بھی کر دے دو. تو بات یہاں پہ کلیئر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے آپ کو تھوڑی سی کہ یہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ اس کو سزا بھی دے سکتا ہے، اس کو معاف بھی کر سکتا ہے. لیکن جو ایک باؤنڈیشن تھی نا کہ بندہ معاف کرے گا تو ہوگا، وہ ختم ہو گیا. رکاوٹ ہٹ گئی، وہ رکاوٹ ہٹ گئی، وہ کنڈیشن ہٹ گئی. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا اور بھی کچھ ہے لیکن ٹائم ختم ہو گیا، پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے کرتے ہیں اس کو. تو کوئی سوال تو نہیں آ رہے یہاں پہ اب تک؟ جی 90/10 والا رول آپ نے کہا بتایا. ہاں تو بالکل آپ آخری منٹ میں یاد کرا رہے ہیں، شروع میں یاد کرا دیتے بھائی 90/10 والا رول اگلے ہفتے کروانا ہے انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.